एपिसोड 43। राजा कृष्ण प्रसाद का रवैया इतना हैरानकुन था कि वो दोनों से देखते रह गए। उसने कहा था कि वो समझ गया है कि काली मौत कौन है और वो उन दोनों को काली मौत से मिलवाने के लिए अपने साथ ले जा रहा था। दावर और निम्मी उसके साथ चलते रहे। कृष्ण प्रसाद उस वक्त बिल्कुल चुप था। वो उन दोनों को अपनी हवेली से बाहर ले आया जहाँ एक जीप खड़ी थी। जीप के पास ड्राइवर भी था जो उनको देखते तेजी से उनके पास आया। क्या गाड़ी निकालो जनाब? गाड़ी नहीं, जीप की जरूरत होगी। और तुम साथ नहीं जाओगे? कृष्ण प्रसाद ने कहा। ड्राइवर ने इतना सुनते अपनी जेब से चाबी निकालकर कृष्ण प्रसाद के हवाले कर दी। बस थोड़ी देर का सफर है। कृष्ण ने चाबी लेने के बाद दावर से कहा। जीप कृष्ण प्रसाद ही चला रहा था जबकि वो दोनों पिछली सीट पर बैठ गए थे। कृष्ण प्रसाद कुछ और सोच रहा था। दावर ने भी उसको मुखातिब करना मुनासिब नहीं समझा। वो खुद भी कृष्ण प्रसाद के रवैये से उलझ गया था। उनका सफर जारी रहा। ये सफर पत्थरों से भरे उछलते कूदते रास्तों पर हो रहा था। उस वक्त एहसास हुआ कृष्ण प्रसाद ने गाड़ी के बजाय जीप क्यों इस्तेमाल की थी। उन दुश्वार रास्तों पर गाड़ी नहीं चल सकती थी। चलते चलते कृष्ण ने अचानक जीप रोक दी। एक झटका सा लगा। माफ करना, मेरे जहन में एक और ख्याल आ गया है। मैं तुम्हें काली मौत से मिलवाने से पहले एक और आदमी से मिलवाना चाहता हूँ। जो तुम्हारी मर्जी हो वो करो, लेकिन इतना याद रखना कि जो शख्स इस तरह बेधड़क दुश्मनों की कछार में दाखिल हो सकता है उसे धोखा नहीं दिया जा सकता। मैं जानता हूँ कि तुम लोग अभी तक मुझसे बदगुमान हो, लेकिन मैं तुम्हारी बदगुमानी दूर हो जाने तक कुछ नहीं बोलूंगा। बस मुझे अपने शुबे की तस्दीक करने दो। कृष्ण ने जीप का रुख मोड़ लिया। जीप अब दोबारा वापस जा रही थी। कृष्ण प्रसाद की हवेली पे आ गए, लेकिन उसने जीप न रोकी बल्कि हवेली के बराबर से गुजरता चला गया। अब वो लोग पुख्ता और आबाद रास्ते पर सफर कर रहे थे। सड़क के दोनों तरफ खेत भी थे और उनमें झोपड़ियां भी बनी थी। कुछ देर के सफर के बाद जीप एक ऐसी जगह रुक गई जो ऊंचे ऊंचे दरख्तों से घिरी हुई थी। एक पहाड़ी भी थी जिसके नीचे से साफ पानी का एक नाला बह रहा था। बहुत ही खूबसूरत मकाम था। दावर को इस बात पर हैरत थी कि एक तरफ तो गैर आबाद और बंजर मैदान फैला था और दूसरी तरफ इस इलाके में ऐसी खूबसूरत जगह भी मौजूद थी। कृष्ण प्रसाद ने पहाड़ी के पास जीप रोकी थी। ये जगह तिरपाई हिल कहलाती है। अब से 2 साल पहले ये इलाका लोगों की निगाहों से पोशीदा था, लेकिन इत्तेफाकन एक बार डॉक्टर त्रिपाई का इस तरफ से गुजरना हुआ और उसने हुकूमत की तवज्जो इस जानिब दिलाई। त्रिपाई चूँकि इस मुल्क का बहुत बड़ा आदमी है, इसलिए हुकूमत ने उसके नाम पर इस जगह का नाम त्रिपाई हिल रख दिया। त्रिपाई को यह जगह इतनी पसंद आई कि उसने यहाँ अपने लिए वेस्टर्न स्टाइल का एक कॉटेज भी तामीर कर लिया है। वो कॉटेज तो यहाँ से दिखाई नहीं दे सकता क्योंकि वो पहाड़ी की दूसरी जानिब है। तुम तो हमें काली मौत से मिलवाने वाले थे, फिर ये क्या किस्सा लेकर बैठ गए? वही बता रहा हूँ, तुम मेरी बात सुनते रहो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। तो मैं ये बता रहा था कि डॉक्टर त्रिपाई ने यहाँ एक कॉटेज बनवा लिया है और वो साल में कम से कम 2-3 बार यहाँ ज़रूर आया करता है। तुमने शायद उसका नाम सुन रखा होगा। वो इस मुल्क का सबसे बड़ा माहिर नफ्सियात है। हाँ, मैंने उसका नाम सुन रखा है। निम्मी बोली, लेकिन इन बातों से तुम्हारा मतलब क्या है? वही बता रहा हूँ, इत्तेफाक से त्रिपाई आजकल यहीं आया हुआ है। हम उसी के पास चल रहे हैं और उससे मिलकर तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं सब कुछ क्यों कह रहा हूँ। आओ मेरे साथ। वो सब गाड़ी से नीचे आ गए। कृष्ण उन्हें अपने साथ लेकर पहाड़ी के अकब में आ गया। यहाँ वाकई एक खूबसूरत सा कॉटेज बना था जिसके बाहर दूर दूर तक फूल लगे थे। कॉटेज के इर्द गिर्द खारदार तारों की बाड़ भी थी। उस बाड़ के अंदर एक जीप भी खड़ी दिखाई दे रही थी। त्रिपाई मौजूद है, कृष्ण बोला। उसके कहने के मुताबिक त्रिपाई कॉटेज में ही मौजूद था। वो एक अधेड़ उम्र का मजबूत हाथ पैरों वाला एक बावकार सा आदमी था जिसके सर के बाल खिचड़ी हो रहे थे। कृष्ण प्रसाद को देखकर वह हैरान रह गया। फिर धीरे धीरे उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। आओ, तुमने तो मुझे हैरान कर दिया। कैसा आना हुआ? और ये लोग? ये दोस्त है मेरे, इस तरफ तफरी के गर्ज से आने निकले हैं। जब मैंने त्रिपाई हिल के बारे में बताया तो फौरन यहाँ आने को तैयार हो गए। हाँ, वाकई ये जगह किसी मुआवजे की तरह है। इस दौरान वो लोग कॉटेज में आ गए थे। उसकी अंदरूनी ज़ेबाइश भी बहुत खूबसूरत थी। त्रिपाई ने उस वीराने में भी शहरी ज़िंदगी की सहूलियत हासिल कर रखी थी। राजा साहब, आजकल मेरे पास कोई मुलाजिम वगैरह नहीं है, इसके बावजूद मैं बहुत अच्छी कॉफ़ी बना लेता हूँ, अगर आप कहें तो। नहीं नहीं त्रिपाई जी, इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं तो आपके पास राम प्रसाद की खैरियत मालूम करने के लिए आया था। बस वैसा ही जैसा उसे होना चाहिए। अब उसकी हालत में क्या तब्दीली होगी? जैसी गुजर रही है बस इसी तरह गुजरती चली जाएगी। तुमने खुद देख लिया कि हम लोगों ने अपनी सी पूरी कोशिश करके देख ली, लेकिन जो भगवान की मर्जी, इसमें कौन दखल दे सकता है? मेरा एक जुड़वा भाई है, राम प्रसाद। कृष्ण प्रसाद ने दावर और निम्मी को देखते हुए कहा। कई बरसों से उसकी जहनी हालत ख़राब है। बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज हो चुका है, दिमागी अस्पताल में भी रह चुका है। इसके बावजूद उसकी हालत सुधरने का नाम नहीं ले रही। हम दोनों में एक कदर मुश्तरक यह है कि हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। एक जैसा कद, एक जैसा चेहरा, एक जैसी आवाज़।
اگر وہ تمہارے سامنے آ جائے تو تم یہ نہیں کہہ سکو گے کہ وہ کرشن پرساد ہے یا رام پرساد۔ میں نے سوچا تھا کہ میرا بھائی میرا بازو بنے گا، لیکن اس کی بدقسمتی کا کیا علاج کہ وہ بیچارہ کسی کام کا نہیں رہا۔ اوہ، تو کیا تمہارا بھائی تمہارے ساتھ نہیں رہتا؟ داور نے پوچھا۔ نہیں، اسے ایک دور دراز مقام پر رکھا گیا ہے۔ وہ جگہ بھی بہت خوبصورت اور صحت افزا ہے۔ وہاں اس کے لیے ایک چھوٹا سا لیکن خوبصورت سا مکان بنا دیا گیا ہے جہاں وہ اپنے ملازمین کے ساتھ رہتا ہے۔ یہ ملازمین اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ وہ پچھلے کئی برسوں سے ڈاکٹر صاحب کے زیر علاج ہے، لیکن ابھی تک اس کی حالت بہتر نہیں ہوئی۔ ہاں صاحب، یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے۔ ایک ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے میں نے اپنی پوری سی کوشش کر لی ہے۔ ڈاکٹر، کیا تمہیں یقین ہے کہ رام پرساد کا ذہنی توازن ابھی تک خراب ہے؟ کرشن پرساد نے اچانک ایسا سوال کیا کہ سبھی چونک پڑے۔ اس کا لہجہ عجیب تھا۔ ہاں، مجھے یقین کیوں نہیں ہوگا؟ میں ڈاکٹر ہوں اس کا۔ مجھے یہ بات معلوم نہیں ہوگی تو اور کیسے ہوگی؟ لیکن تم نے یہ سوال کیوں کیا؟ نہ جانے کیوں مجھے یہ محسوس ہوتا ہے جیسے اس کا ذہنی توازن خراب نہیں ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ کیا تم دونوں کی ایک دوسرے سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی؟ داور نے سوال کیا۔ نہیں، کبھی کبھی جب مجھے اس سے ملنا ہوتا تو میں اطلاع بھجوا دیتا ہوں۔ ڈاکٹر ترپائی اس کی ذہنی حالت دیکھتے ہوئے اس ملاقات کی یا تو اجازت دیتے ہیں یا منع کر دیتے ہیں۔ اگر میں یوں ہی اس کے سامنے چلا جاؤں تو مجھے دیکھ کر وہ اچانک اشتعال میں آ جاتا ہے۔ اسے سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے اس کے پاس جانا چھوڑ دیا۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اس کی ذہنی حالت ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی ہے، پھر تم ایسی بات کیوں کر رہے ہو؟ ترپائی نے پوچھا۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے تم جان بوجھ کر جھوٹ بول رہے ہو ڈاکٹر۔ میں آج حقیقت معلوم کرنے کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں۔ کیا تم بھی اپنے بھائی کی طرح پاگل ہوتے جا رہے ہو؟ ترپائی غصے سے بولا۔ اس کے علاوہ اور کیا حقیقت ہو سکتی ہے؟ دیکھو بھائی داور، یہ درست ہے کہ میں خود کالی موت کا ذکر سن سن کر تھک چکا ہوں۔ میں اس کی گردن پکڑنا چاہتا ہوں، لیکن یہ بھی درست ہے کہ اس نے براہ راست میرا کوئی نقصان نہیں کیا ہے، جبکہ وہ تمہارا ذاتی دشمن ہے۔ تم کئی وجوہات کی بنا پر اس سے انتقام لینا چاہتے ہو، اسی لیے میں تمہارے معاملے میں دخل نہیں دوں گا۔ چلو ڈاکٹر ترپائی سے خود ہی پوچھ لو کہ میرا بھائی رام پرساد ابھی تک پاگل ہے یا ٹھیک ہو چکا ہے۔ اس سوال کا جواب مل گیا تو کالی موت بھی مل جائے گا۔ داور نے کرشن پرساد کے سوالات سے صورتحال کا اندازہ کر لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ ترپائی کچھ سمجھ سکتا یا اپنے بچاؤ کے لیے کچھ بول سکتا، داور نے کسی چیتے کی طرح اس پہ جست لگا دی اور اسے اپنے ساتھ لیے ہوئے دوسری طرف جا گرا۔ ترپائی نے چیخو پکار شروع کر دی۔ نیچے گرتے ہی داور نے اس کے پیٹ اور سینے پر گھونسے برسا دیے۔ بول رام پرساد کیسا ہے؟ کیا وہ ٹھیک ہو گیا ہے؟ ترپائی نے بڑی سختی کے ساتھ اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ وہ خود بھی ایک جاندار آدمی تھا۔ اس نے داور کے بال اپنی گرفت میں لیے اور انہیں جھٹکے دینے لگا۔ اس کی گرفت اتنی سختی کہ داور کی آنکھوں میں تکلیف سے آنسو آ گئے۔ ترپائی نے اپنی پوری قوت داور کے بالوں پہ صرف کر دی۔ داور نے اپنے دونوں ہاتھ آگے پھیلائے اور اپنی دو انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر ترپائی کے حقوم پہ مار دی۔ زوردار گڑگڑاہٹ کے ساتھ ترپائی نے اس کے بال چھوڑ دیے۔ وہ فرش پر گرا ہوا مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ اس کے حلق سے خڑخڑاہٹ بلند ہو رہی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا گلا پکڑ رکھا تھا۔ داور کو یہ خدشہ ہونے لگا کہ کہیں وہ مر نہ جائے، لیکن کچھ دیر کے بعد اس کی حالت بتدریج سنبھلتی چلی گئی۔ اس دوران کرشن پرساد بالکل لاتعلق سا رہا، جبکہ نمی داور سے کچھ فاصلے پر آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ بتاؤ کیسا ہے رام پرساد؟ پر نقلی دفعہ میں تمہاری گردن توڑ مروڑ کے رکھ دوں گا۔ بتاتا ہوں، تھوڑا پانی پلا دو مجھے۔ پانی میں پلا دیتا ہوں، راجا کرشن بولا، اور تم اس کے سوالوں کا جواب دیتے رہو ورنہ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکوں گا۔ ترپائی گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ اس کے چہرے پر نیل پڑ گئے تھے۔ کرشن نے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے ایک ہی سانس میں گلاس خالی کر دیا اور ایک طرف پھینک دیا۔ تمہیں اس حرکت کے لیے جواب دہ ہونا پڑے گا راجا۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں کتنی بڑی حیثیت کا مالک ہوں اور تم… داور نے اس کی بات پوری نہ ہونے دی، اس سے پہلے ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر پڑا۔ ترپائی کی گردن ایک طرف گھوم گئی۔ میں اسی طرح تمہیں جان سے مار سکتا ہوں ڈاکٹر، اس لیے بہتر ہے کہ کرشن پرساد کی بات کا جواب دو۔ ہاں، وہ ٹھیک ہو چکا ہے۔ ترپائی نے بلاخر اقرار کر لیا۔ وہ کرشن پرساد سے نگاہیں نہیں ملا رہا تھا۔ مجھے اس بات کا اندیشہ تھا۔ کرشن دھیرے سے بولا۔ وہ کب نارمل ہوا؟ تقریباً 4 برس پہلے۔ اور تم کمینے انسان، تم نے اتنی بڑی بات مجھ سے چھپائے رکھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم بھی اس کے جرم میں برابر کے شریک ہو۔ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ کیا کرتا پھر رہا ہے، اس نے کون سا روپ اختیار کر رکھا ہے۔ بتاؤ، کیا تمہیں سب معلوم نہیں تھا؟ ہاں، مجھے سب معلوم تھا۔ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اسے تم غلطی کہتے ہو؟ لعنت ہو تم پر۔ اتنا مہذب، قابل و مشہور آدمی ایک اتنے بڑے مجرم کی حمایت کر رہا ہے، اس کو دوسروں کی نگاہوں سے چھپا کر رکھا ہے، اس کے بارے میں غلط رپورٹ دے رہا ہے، اور یہ صرف غلطی ہے؟ نہیں ڈاکٹر، یہ غلطی نہیں بلکہ جرم ہے، ناقابل معافی جرم۔
جانتے ہو اس شخص نے اپنے پاگل پن کی آڑ میں کتنی بڑی تباہی پھیلا دی ہے؟ وہ اپنے دوسرے روپ میں کتنا خطرناک ہو گیا ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کالی موت میرا بھائی ہو سکتا ہے، اور اس کو جرم کرنے کی کھلی چھٹی دینے والا اس ملک کا سب سے بڑا ذہنی معالج ہے۔ لعنت ہو تم پر، تم لوگ اس قابل نہیں ہو کہ اس معاشرے کو اپنا چہرہ بھی دکھا سکو۔ تمہیں تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ کیا تم یہ جانتے ہو کہ رام پرساد کس نام سے جرائم کرتا ہے؟ اب کوئی بات چھپانے کا فائدہ نہیں ہے ڈاکٹر، اس لیے سچ سچ بتانا۔ داور نے پوچھا۔ وہ کالی موت کے نام سے جرائم کیا کرتا ہے۔ ڈاکٹر نے بتا دیا۔ کیا خیال ہے، کیا ایسے شخص کو زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل ہے؟ داور نے اچانک راجا سے پوچھا۔ ہرگز نہیں، میں خود اپنے بھائی کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک کر دوں گا۔ تو پھر ٹھیک ہے، اس کا قصہ میں پاک کر دیتا ہوں۔ اتنا کہتے ہوئے داور نے ترپائی کی گردن دبوچ لی۔ وہ 5 آدمی تھے جنہوں نے پیتل کے بڑے بڑے تھال اٹھا رکھے تھے، اور 5 کے آگے آگے 2 آدمی اور تھے جنہوں نے قمیض اور پتلون پہن رکھی تھی۔ وہ دونوں اپنے حلیے اور لباس سے دولت مند لگ رہے تھے۔ ان دونوں کے ہاتھوں پر قیمتی گھڑیاں تھیں جن کی زنجیریں سونے کی تھیں۔ ان کی قمیض کے بٹن بھی سونے کے تھے۔ ان کے چلنے کے انداز سے ان کی دولت مندی کا اظہار ہو رہا تھا۔ لیکن مندر میں داخل ہونے کے بعد انہوں نے اپنی گردنیں جھکا لیں اور مندر کی پہلی سیڑھی پر ڈنڈوت کرتے ہوئے سیڑھیاں طے کرنے لگے۔ ان کے پیچھے وہ 5 آدمی تھے جنہوں نے تھال اٹھا رکھے تھے۔ مندر کے انتظامیہ کو پہلے سے ہی خبر دے دی گئی تھی کہ ہندوستان کے 2 بہت بڑے تاجر بہت بھاری اور قیمتی پرساد کالی دیوی کے چرنوں میں رکھنا چاہتے ہیں۔ انتظامیہ کو دونوں تاجروں کا بلکہ ان سے زیادہ ان قیمتی چڑھاووں کا انتظار تھا، اور آج وہ دونوں تاجر 5 مقامی مزدوروں کے سروں پر تھال رکھوا کر مندر میں داخل ہوئے تو پجاریوں اور چیلے چاٹوں کے ہونٹوں پر ہریسانہ سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ان کا دھیان تاجروں سے زیادہ ان تھالوں کی طرف تھا۔ سب سے پہلے مندر کے بڑے پجاری وشوناتھ نے آگے بڑھ کر ان دونوں کا استقبال کیا۔ ان دونوں نے باری باری پنڈت وشوناتھ کے پاؤں چھوئے۔ بھگوان سکھی رکھے۔ پنڈت نے انہیں آشیرواد دیا۔ میں نے تمہارے لیے مندر کا وہ تہخانہ کھلوا دیا ہے جہاں بہت سے لوگوں کے پاؤں پڑ سکے ہیں۔ آپ کی بڑی کرپا ہے مہاراج۔ ان میں سے ایک بولا، پھر اپنے پیچھے آنے والے 5 کی طرف اشارہ کیا۔ پہلے یہ بھیڑ سویکار کر لیں۔ پنڈت کے پتلے پتلے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس کی آنکھوں میں لالچ کے دیے روشن ہو گئے۔ اس نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا اور انہوں نے ان 5 مزدوروں سے وہ تھال لے لیے۔ ان تھالوں کو ہال کے وسط میں رکھ دیا گیا۔ خود پنڈت سے جب صبر نہ ہو سکا تو اس نے آگے بڑھ کر تھال پر ڈھکے ہوئے کپڑے ہٹا دیے۔ ان 5 تھالوں میں سونے کے چھوٹے چھوٹے کڑے، کرنسی نوٹ، موتی اور جواہرات موجود تھے۔ ہال میں جلنے والی روشنی میں ایسا لگنے لگا جیسے ستارے سے جھلملانے لگے ہوں۔ اس سے پہلے کسی نے اس مندر کو اتنے قیمتی تحائف نہیں دیے ہوں گے۔ ہال میں موجود ہر پجاری اور چیلوں کی نگاہیں ان تحائف پر مرکوز ہو کے رہ گئیں۔ ان دونوں نے اس ہال کا گہری نگاہوں سے جائزہ لیا۔ درمیان میں کالی دیوی کا ایک عظیم الجثہ بت نصب تھا جس کی آنکھوں میں ہیرے لگے تھے۔ یہ ہیرے بالکل کسی چراغ کی طرح جھلمل کر رہے تھے۔ اس بت کے ارد گرد ایک جنگلہ سا بنا دیا گیا تھا۔ اس جنگلے کے اندر کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو مائنے خیز نگاہوں سے دیکھا اور سر ہلا کر پجاری کی طرف متوجہ ہو گئے۔ پجاری اب انہیں چھوڑ کر تھالوں کو اندر لے جانے کی ہدایت دے رہا تھا۔ تھالوں کو پہنچانے والے وہ 5 آدمی دیوی کو ڈنڈوت کر کے واپس جا چکے تھے۔ ہال میں اب صرف 10-12 آدمی رہ گئے تھے۔ ان میں سے ایک پجاری تھا، دوسرے چھوٹے پجاری تھے۔ ان کے علاوہ 4 مسلح محافظ بھی تھے جن کے دونوں پہلوؤں سے ریوالور لٹک رہے تھے اور جن کی عقابی نگاہیں پورے ہال میں گردش کر رہی تھیں۔ وہ دونوں اس ہال کی ایک دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ ان دونوں نے اسی طرح اپنی آنکھیں بند کر لیں جیسے نروان حاصل کر رہے ہوں۔ یہ تو بہت ہی آسان معلوم ہوتا ہے سوہن، ان میں سے ایک نے سرگوشی کی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، کوئی خاص حفاظتی انتظامات بھی نہیں کیے گئے ہیں۔ اگر کوئی شخص چاہے تو ان 4 محافظوں کو ڈھیر کر کے یا کسی طرح انہیں خرید کر ان ہیروں کو بڑی آسانی سے لے جا سکتا ہے۔ میں نے تو یہ سمجھا تھا کہ یہاں نہ جانے کیسے کیسے انتظامات ہوں گے۔ اول تو اندر آنے ہی نہیں دیا جائے گا، اور اندر آ بھی گئے تو نہ جانے کس کس انداز سے چیک کیا جائے گا۔ لیکن یہاں تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ان لوگوں کو ہیروں کی کوئی پرواہ ہی نہ ہو۔ یہ بڑا چالاک پجاری معلوم ہوتا ہے سوہن۔ موہن بولا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے یہ معلوم ہو جائے کہ ہم نے اس مندر میں نقلی چیزوں کے ڈھیر لگا دیے ہیں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم نے وہ مال فرانس اور اٹلی کے بہترین کاریگروں سے حاصل کیا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے جوہری ان چیزوں سے دھوکہ کھا چکے ہیں۔ یہ بیچارے پجاری کس کھیت کی مولی ہے، ان کو تو معلوم ہی نہیں ہو سکے گا، چاہے یہ پورے ہندوستان کو لا کر دکھا دیں۔ سوال پھر وہی ہے بھائی، یعنی ہم سے تو یہ کہا گیا تھا کہ یہ ہیرے بہت بڑی اہمیت کے حامل ہیں، ان کی حفاظت کے لیے بے شمار انتظامات کیے گئے ہیں، لیکن یہاں تو کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا۔ مجھے تو یہاں کر مایوسی ہوئی ہے۔ اس میں مایوسی کی کیا بات ہے موہن، بلکہ یہ تو ہمارے لیے اور بھی اچھا ہے۔ ہم بڑی آسانی سے ان ہیروں کو حاصل کرنے میں
کامیاب ہو سکتے ہیں۔ کوئی ترکیب ہے تمہارے ذہن میں؟ پہلے کوئی ترکیب نہیں تھی، لیکن اب سمجھ میں آ گئی ہے۔ ہم ان پجاریوں اور محافظوں کی لالچ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تم نے دیکھا نہیں ہمارے لائے ہوئے ہیروں اور سونے کے ٹکڑوں کو دیکھ کر ان کی کیا حالت ہو رہی ہے؟ ان کی یہ لالچ ہمارے کام آ سکتی ہے۔ ہم انہیں رشوت دے کر اپنا کام نکال سکتے ہیں۔ یار نہ جانے کیوں میرے ذہن میں ایک اور کھٹکا پیدا ہو رہا ہے، موہن نے کہا۔ وہ کیا؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے ہیرے نقلی ہوں، اصلی ہیرے پہلے ہی چرائے جا چکے ہوں۔ اس تہخانے میں بالکل خاموشی تھی۔ دل راج بڑی عجیب نگاہوں سے اس نقاب پوش کو دیکھ رہا تھا جو اپنے رویے سے ہی حیرت انگیز اور پراسرار آدمی معلوم ہوتا تھا۔ اس نے جس انداز سے پستول والا ناٹک رچایا تھا اس سے اس کی ذہانت اور دلیری کا اندازہ ہو جاتا تھا، لیکن دل راج کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کی کیوں مدد کرنا چاہتا ہے۔ تہخانے کے اوپر والا شوراب ختم ہو گیا تھا۔ شاید وہ لوگ اس کی تلاش میں مایوس ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ اگر اس حیرت انگیز شخص نے اس کی مدد نہ کی ہوتی تو اب تک شاید وہ ان محافظوں کی گرفت میں آ چکا ہوتا۔ میرا خیال ہے تم ابھی تک میرے بارے میں سوچ رہے ہو، نقاب پوش نے ہنستے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے تم نے مجھے الجھا دیا ہے۔ آخر تم ہو کون؟ اس تہخانے میں کیا کر رہے ہو؟ میری مدد کیوں کرنا چاہتے ہو؟ کیا چاہتے ہو تم مجھ سے؟ ایک ہی سانس میں اتنے سوالات نہیں کرنے چاہیے، ورنہ آدمی کی اچھی خاصی صحت خراب ہو کر رہ جاتی ہے۔ تمہارے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ میرا نام برکت ہے اور میں ایک چور ہوں۔ اب تم میری اس بات پر حیران ہونے کی کوشش مت کرنا کیونکہ تم خود بھی ایک چوری ہو۔ یہ اور بات ہے کہ ہم دونوں کی کیٹیگری ذرا مختلف ہے، لیکن ہم دونوں ایک ہی پیشے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ میں اس تہخانے میں کیا کر رہا ہوں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں رہتا ہی یہاں پر ہوں۔ یہ سمجھ لو کہ یہ تہخانہ ہی میرا گھر ہے۔ کیا؟ پر یہ تو عجائب گھر ہے۔ تم عجائب گھر میں کس طرح رہ سکتے ہو؟ اس شہر میں سب کچھ ہو سکتا ہے۔ میرے اس عجائب گھر میں رہنے کی داستان بہت دلچسپ ہے۔ تمہارے پاس وقت ہو تو میں یہ کہانی تمہیں سنا دوں گا، لیکن ٹھہرو، اس سے پہلے میں اپنا بھروسہ دلانے کے لیے تمہارے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ میں سمجھا نہیں۔ تم نہ جانے کیسی باتیں کر رہے ہو۔ ایک منٹ رکو، پھر تمہاری سمجھ میں سب کچھ آ جائے گا۔ اگر تم اس بات کا وعدہ کرو کہ دوبارہ مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش نہیں کرو گے تو میں تمہیں اپنا کارنامہ دکھاؤں۔ تمہارا کارنامہ تو میں دیکھ چکا ہوں، اب اور کیا دکھاؤ گے؟ یہ ہوئی نا بات۔ اس نے ہاتھ ہلایا۔ تم سمجھدار آدمی ہو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم کسی حد تک مجھ پر بھروسہ کرنے لگے ہو۔ فی الحال اتنا ہی بہت ہے، آؤ میرے ساتھ۔ پر کہاں؟ دل راج حیران ہو گیا۔ کہاں لے کے جا رہے ہو تم مجھے؟ ارے تم آؤ تو، میں تمہیں ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں۔ دل راج اس کے ساتھ ہو لیا۔ وہ تہخانہ اچھا خاصا بڑا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے پورے میوزیم کے نیچے یہ تہخانہ پھیلا ہوا ہے۔ کاٹ کباڑ کے درمیان سے گزرتے ہوئے وہ آدمی دل راج کو ایک اور سیڑھیوں کے پاس لے آیا۔ یہ سیڑھیاں بھی تہخانے کے اوپر جا رہی تھیں۔ سیڑھیاں چڑھنے کے بعد ایک چھوٹا سا پلیٹ فارم تھا۔ وہ پلیٹ فارم پر کھڑا ہو گیا۔ سامنے ایک دیوار تھی جس پر ایک چھوٹا سا سوراخ بنا تھا۔ اس نے اس دیوار سے اپنی آنکھ لگا دی۔ وہ کچھ دیر تک سوراخ سے باہر جھانکنے کے بعد پیچھے ہٹایا۔ چلو اب تم دیکھو اور مجھے بتاؤ کہ تمہیں کیا دکھائی دے رہا ہے۔ دل راج نے اس کے کہنے پر اپنی ایک آنکھ اس سوراخ سے لگا دی۔ دیوار کی دوسری طرف عجائب گھر کا ہال تھا جہاں سے کچھ دیر پہلے وہ موجود تھا، اور اس سوراخ سے شیلا کی لاش دکھائی دے رہی تھی جو ابھی تک اسی طرح پڑی تھی۔ دل راج بھی یہ دیکھ کر پیچھے ہٹایا۔ کیا نظر آیا تمہیں؟ لاش دکھائی دی؟ برکت نے پوچھا۔ ہاں، لاش نظر آ رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہال میں اس وقت کوئی نہیں ہے اور لاش کو غائب کرنے کا یہ ایک سنہری موقع ہے۔ کیا؟ ہاں دوست، یہ تو انٹرنیشنل قانون ہے کہ جب تک لاش دستیاب نہیں ہوتی کسی پر قتل کا الزام عائد نہیں کیا جا سکتا۔ جب لاش نہیں رہے گی تو تمہیں قاتل کون بولے گا؟ چلو مل کر دونوں اس لاش کو تہخانے میں لے آتے ہیں، وہ بیچارے سمجھیں گے کہ انہوں نے کوئی خواب دیکھا تھا۔ دل راج حیران رہ گیا۔ یہ شخص واقعی بہت دور کی کوڑی لائے تھا۔ جب لاش ہی نہیں ہوتی تو اس پر قتل کا الزام کس طرح لگایا جا سکتا تھا؟ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، یہ تمہاری بہت بڑی مدد ہوگی، تو پھر آؤ۔ برکت نے پہلے کی طرح نہ جانے کس جگہ پر ہاتھ رکھا کہ وہ دیوار دو حصوں میں تقسیم ہو کر سرکتی چلی گئی۔ اس ہال میں سوائے اس لاش کے اور کوئی بھی نہ تھا۔ دل راج شیلا کی لاش کے پاس آ کر نہ جانے کے ان خیالات میں ڈوب گیا کہ برکت نے جھنجھوڑ کر اسے احساس دلایا کہ وہ یہاں کس لیے آیا تھا۔ تمہیں اس کی موت کا دکھ ہے تو اس کا اظہار بعد میں کر لینا، پہلے سے یہاں سے ہٹانے کی کوشش کرو۔ تم اس کے دونوں پیر پکڑ لو، جلدی کرو۔ وہ دونوں لاش کو اٹھا کر تہخانے میں لے آئے جہاں وہ لاش ایک طرف ڈال دی گئی۔ برکت نے دیوار پھر برابر کر دی۔ اب وہ لوگ ڈھونڈتے رہ جائیں گے کہ لاش کہاں چلی گئی۔ وہ یہ سمجھیں گے کہ اس عجائب گھر میں بھوتوں نے بسیرا کر لیا ہے۔ پہلے لاش دکھائی دیتی ہے، گولیاں چلنے کی آوازیں آتی ہیں، پھر قاتل غائب ہوتا ہے اور قاتل کے بعد لاش بھی غائب ہو جاتی ہے۔ کیا ان لوگوں کو بھی نہیں معلوم کہ اس عجائب گھر میں ایک تہخانہ بھی ہے؟ نہیں،
ان کے فرشتے بھی یہ بات نہیں جانتے؟ میرا خیال ہے پورے ملک میں صرف میں ہی اس راز سے واقف ہوں، اور اب تم بھی جان گئے ہو۔ دل راج نے لاش کی طرف دیکھا۔ اس کے جسم سے نکلنے والا خون اس کے لباس پر جمنے لگا تھا۔ شیلا کی لاش میں اب اکڑن پیدا ہو گئی تھی۔ کچھ دیر پہلے وہ زندگی سے بھرپور عورت تھی جس نے ہزاروں خواب دیکھ رکھے تھے، اور اب ان خوابوں کی تعبیر اس سے ہمیشہ کے لیے گم ہو گئی تھی، بلکہ وہ خود بھی گم ہو گئی تھی۔ آؤ یہاں سے الگ ہٹ کر بیٹھتے ہیں، ورنہ لاش کو دیکھ دیکھ کر پریشان ہوتے رہو گے تم۔ دل راج نے کچھ نہ کہا۔ وہ ایک نظر شیلا کی لاش کی طرف دیکھ کر برکت کے ساتھ ہو لیا۔ وہ دونوں لاش سے کچھ فاصلے پر آگے بیٹھ گئے۔ ایک دیوار کے پاس پہنچ کر برکت اس سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، جبکہ دل راج اس کے سامنے کھڑا رہا۔ برکت نے ابھی تک اپنی نقاب نہیں اتاری تھی۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ دل راج کو اپنا چہرہ نہیں دکھانا چاہتا۔ تم بھی بیٹھ جاؤ، کھڑے کیوں ہوں؟ اس طرح تو تھک جاؤ گے۔ دل راج بیٹھ گیا۔ تم نے یہ دعویٰ کیسے کیا کہ اس تہخانے کے راز سے صرف تم ہی واقف ہو؟ برکت ہنس پڑا۔ تم ابھی تک اس معاملے میں الجھے ہوئے ہو؟ ایسا لگتا ہے جیسے تم اپنے پکڑے جانے سے خوفزدہ ہو رہے ہو۔ کیوں؟ اگر ایسی بات تھی تو اس بیچاری کو قتل کیوں کیا؟ لگتا ہے تمہیں اس سے محبت بھی تھی، اور محبت میں گولی مارنے والا شخص میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا ہے۔ تم میرا مذاق اڑا رہے ہو۔ میں تمہیں نہیں بتا سکتا کہ ہم دونوں کے درمیان کیسا رشتہ تھا۔ اس کے علاوہ اگر تم ہمیں دیکھ رہے تھے تو تمہیں یہ معلوم ہوگا کہ میں نے اسے کس طرح مارا تھا، کتنا مجبور ہو گیا تھا میں۔ اگر میں اسے نہ مارتا تو وہ مجھے ہلاک کر دیتی۔ میں نے اپنی زندگی بچانے کے لیے اس کو ہلاک کیا ہے۔ ہاں، یہ تو میں دیکھ چکا ہوں، اور اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ انسان کو اصل محبت اپنے آپ سے ہوتی ہے۔ اس کی اپنی زندگی برقرار رہنی چاہیے، اور یہی مثبت رویہ ہے۔ دوسروں کی خاطر جان قربان کرنے والے بیمار سوچ کے مالک ہوتے ہیں۔ بھائی میرا تو یہی نظریہ ہے۔ تم پڑھے لکھے آدمی لگتے ہو، پھر چور کس طرح بن گئے؟ حالات میرے بھائی، حالات جن کے تحت تم نے اپنی محبوبہ کو گولی مار دی، جس کی وجہ سے تم اس دولت کو چرانے آ گئے جو پلک جھپکتے میں غائب ہو گئی۔ کیا تم اس بات سے واقف ہو؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ ہم لوگ یہاں کیوں آئے تھے؟ ظاہر ہے تم دونوں اس وقت میوزیم کی سیر کرنے تو آئے نہیں ہوگے۔ میں اس وقت ہال میں موجود تھا۔ میں نے تمہیں کمرے میں چھپتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ پھر میرے دل میں بھی تجسس پیدا ہو گیا۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم لوگوں کے ارادے کیا ہیں۔ پہلے تو میں سمجھا کہ تم لوگ اس میوزیم سے کوئی قیمتی مجسمہ وغیرہ چرانے کے لیے آئے ہو، اس لیے میرا تجسس بڑھتا گیا اور میں نے تم دونوں کی نگرانی شروع کر دی۔ اس مجسمے والا واقعہ پیش آیا تو تمہاری ساتھی نے دولت نکالنے کے لیے اس کے اندر ہاتھ ڈالا۔ پھر تمہیں بتایا کہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، اور جب تم نے خود اس مجسمے کے اندر دیکھنا چاہا تو اس نے تم پر پستول تان لیا۔ وہ دولت کے لیے بے قابو ہو رہی تھی۔ پھر تم نے اسے گولی مار دی، یا وہ تمہارے ہاتھ سے مر گئی۔ بہرحال اس کے بعد جب تم نے اس مجسمے میں ہاتھ ڈالا تو اس کے اندر کچھ بھی نہیں تھا۔ یہی سب ہوتا رہا نا؟ ہاں، اور میں اسی بات پر حیران ہوں کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ جب مجسمے کے اندر کچھ بھی نہ تھا تو اسے اتنا بھڑکنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ اس مجسمے کے اندر کچھ نہ تھا؟ اس کے اندر اتنی دولت تھی جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے خود مجسمے میں دیکھا تھا، اس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اس میں جو کچھ بھی تھا وہ اس دوران نکال لیا گیا تھا جس وقت تم شیلا کے ساتھ الجھے ہوئے تھے۔ کیا بک رہے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہوگا تم نے دل راج اٹھ کھڑا ہوا۔ نہیں، تم غلط سمجھ رہے ہو۔ میں نے وہ دولت نہیں لی ہے، بلکہ وہ کوئی اور آدمی تھا جس نے وہ رقم نکال لی تھی۔ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ اس وقت ہال میں میرے اور شیلا کے علاوہ بھی کوئی اور موجود تھا؟ ہاں، وہ ایک نقاب پوش تھا میری طرح۔ اس نے بھی سر سے پاؤں تک سیاہ رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ میں مسلسل اس کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ تم لوگوں سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ جب تم دونوں اس مجسمے کی طرف گئے تو اس وقت بھی وہ تمہارے قریب ہی تھا۔ وہ اس دوران مختلف مجسموں کے عقب میں چھپا رہا تھا، اس لیے تم لوگ اسے نہیں دیکھ پائے۔ جب تمہاری ساتھی لڑکی نے یہ کہا کہ اس مجسمے کے اندر کچھ نہیں ہے تو وہ بساختہ 2 قدم آگے بڑھایا تھا، پھر جلدی سے آڑ میں چھپ گیا۔ پھر جب تم دونوں ایک طرف گئے تو وہ خود آگے بڑھا اور اس نے مجسمے کے اندر چھپی ہوئی دولت نکالی، اور اس کے بعد وہ دوڑتا ہوا اسی کمرے میں چلا گیا جس کمرے میں پہلے تم دونوں چھپے ہوئے تھے۔ اوہ، تو وہ دروازہ اسی لیے بند تھا؟ لیکن اس دروازے کو تو توڑ کر بھی دیکھ لیا گیا تھا، اس کے اندر تو کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ لوگ بھی اول درجے کے بیوقوف واقع ہوئے ہیں۔ تمہیں تو خود اس کمرے کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے۔ اس کمرے میں ایک بڑی کھڑکی ہے جس کے اوپر پردہ پڑا رہتا ہے۔ شاید تم نے اس پردے کو ہٹا کر یہ دیکھا ہوگا۔ کھڑکی ٹوٹی ہوئی اور اس کے باہر باغ کا میوزیم ہے۔ وہ شخص اسی کھڑکی کے ذریعے باہر چلا گیا تھا، اور یہ بیوقوف اسے ہال میں تلاش کرتے رہ گئے۔ دل راج پہلو بدل کر رہ گیا۔ برکت نے ایک عجیب کہانی سنائی تھی۔ وہ کون تھا جو ساری دولت کو اڑا کر لے گیا تھا؟ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ برکت کی بات پر یقین کرے یا نہ کرے۔ ایک بات یہ تھی کہ برکت نے اس شخص کو دولت لے کر نکل جانے کیوں دیا؟ وہ خود اس کے راستے میں حائل کیوں نہیں ہو گیا؟
جب تم نے یہ دیکھ لیا تھا کہ وہ شخص مجسمے سے دولت نکال کر لے جا رہا ہے تو پھر تم نے اسے روکنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ سیدھی سی بات ہے، وہ شخص خالی ہاتھ نہیں تھا، اس کے پاس طاقتور پستول تھا۔ اس کے علاوہ تمہارے پاس بھی ایک پستول تھا۔ تم دونوں ہی دولت کے لیے پاگل ہو رہے تھے۔ اگر میں راستے میں آتا تو تم مجھے زندہ نہیں رہنے دیتے۔ اس کے علاوہ میں یہ بھی جانتا تھا کہ وہ چاہے جو بھی ہو یہاں سے نکل نہیں سکتا۔ وہ کیوں؟ دلراج نے حیرت سے پوچھا۔ ایسا لگتا ہے جیسے تم لوگ کسی واضح منصوبہ بندی کے بغیر میوزیم میں چلے آئے تھے۔ حالانکہ کامیاب واردات کے لیے ضروری ہے کہ ہر بات پہلے سے معلوم کر لی جائے۔ شاید تمہیں معلوم نہیں ہو سکا کہ اس رات 10 بجے کے بعد اس میوزیم میں خونخوار کتوں کی ایک پوری فوج گشت کرتی رہتی ہے۔ یہ کتے ذرا سی دیر میں کسی اجنبی کو چیر پھاڑ کر پھینک دیتے ہیں۔ اس لیے میں جانتا تھا کہ وہ بیچارہ دولت لے کر ہال سے باہر تو چلا گیا ہے لیکن اس احاطے سے باہر نہیں جا سکے گا۔ اس کے باوجود وہ غائب ہو گیا۔ کیوں؟ دلراج تلخی سے بولا۔ اس سے دو باتیں سامنے آتی ہیں، یا تو اس نے کتوں کو مدہوش اور بے خود کرنے کے لیے کوئی دوا یا گیس وغیرہ استعمال کی ہے، آج کل ایسی چیزیں عام طور پر مل جاتی ہیں، یا پھر اس شخص کا تعلق اسی میوزیم سے ہے اور کتے اس سے اچھی طرح واقف ہیں، اسی لیے انہوں نے کوئی ہنگامہ نہیں کیا۔ تم واقعی ایک ذہین آدمی ہو برکت، بالکل صحیح نتیجے پر پہنچے ہو۔ اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہو سکتی، اس لیے تم گھبراؤ نہیں۔ اگر اس کا تعلق اسی میوزیم سے ہے تو پھر وہ مجھ سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ میں نے اسی لیے تم سے کہا تھا کہ میں وہ دولت تمہیں دلوا دوں گا، تم جس کی تلاش میں یہاں تک آئے ہو۔ میں اسی مزاج کا آدمی ہوں، بچپن سے ہی مل بانٹ کر کھاتا چلا آیا ہوں۔ لیکن تم نے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا، تم کون ہو؟ اس میوزیم میں رہائش کیوں اختیار کر لی تم نے؟ میں جو کچھ بتاؤں گا کیا تم اس پر یقین کر لو گے؟ کیوں نہیں، اب تو میں تم پر بھروسہ کرنے لگا ہوں۔ تم نے جس انداز سے میری مدد کی ہے وہ قابل تعریف ہے۔ تو پھر یہ سمجھ لو کہ یہ میوزیم میرا ہے، میں مالک ہوں اس کا۔ دلراج کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ تم شاید اس لیے مسکرا رہے ہو کہ تمہیں میری بات پر یقین نہیں آیا۔ ویسے یہ بھی مذاق اڑانے والی بات، بھلا کون یقین کر سکتا ہے کہ کوئی سرکاری میوزیم بھی کسی کی ملکیت ہو سکتا ہے؟ لیکن میں تمہیں یہ بتا دوں کہ اس میں جھوٹ نہیں ہے اور نہ ہی میرا دماغ خراب ہوا ہے، یہ میوزیم واقعی میرا ہے۔ میں واقعی تمہاری بات نہیں سمجھ سکا، صاف صاف بتا دو تو تمہاری مہربانی ہوگی۔ کیا تم نے کبھی اودھ کے نواب کرامت شاہ کے بارے میں کچھ سنا ہے؟ شاید میں نے نام سن رکھا ہے، لیکن کس حوالے سے سنا ہے یہ یاد نہیں آ رہا۔ نواب کرامت شاہ ایک ایسے آدمی تھے جنہیں نوادرات جمع کرنے کا شوق رہا ہے۔ انہوں نے اپنی دولت اور اپنی زندگی اسی مقصد کے لیے وقف کر دی تھی۔ شروع میں ان کے نوادرات کا ذخیرہ بہت مختصر سا تھا، ایک کمرے میں سما سکتا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ نواب کرامت شاہ نے نہ جانے کہاں کہاں سے اور کتنی دولت خرچ کر کے ایسی چیزیں جمع کر لی جو پورے ہندوستان میں ان کے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں تھی۔ اس وقت وہ لکھنؤ سے کچھ فاصلے پر ایک حویلی میں رہتے تھے۔ وہ ایسی جگہ ہے جہاں ان کے شوق کو سراہنے والا کوئی نہیں تھا۔ ان کی خواہش تھی کہ وہ بمبئی میں کوئی بڑا سا محل تعمیر کر کے اس میں یہ چیزیں رکھوا دیں، باقی دنیا بھر کے سیاح یہاں آئیں اور ان نوادرات کو دیکھ کر ان کے ذوق اور پسند کی داد دیں۔ تم اسے قسم کا خط کہہ سکتے ہو، لیکن یہ ان کا شوق تھا اور انسان شوق کی خاطر سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن اب ان کے پاس اتنی دولت نہیں تھی کہ وہ اپنے شوق کی تکمیل کے لیے اس قسم کی کوئی عمارت تعمیر کروا سکتے۔ پھر ان کے ذہن میں ایک ترکیب آئی اور انہوں نے اپنے بے شمار نوادرات میں سے ایک حصہ فروخت کر دیا۔ اس کی فروخت سے اتنی رقم جمع ہو گئی کہ انہوں نے یہ عمارت تعمیر کروائی۔ پہلے اس کا نام شاہ محل تھا لیکن اب میوزیم کر دیا گیا ہے۔ چلو مان لیا، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ تمہارا اس عمارت سے کیا تعلق؟ ارے بھلے آدمی، کرامت شاہ میرے والد تھے، اب تو سمجھ آ گیا ہوگا نا کہ یہ میوزیم میرا کس طرح ہے۔ اوہ، لیکن اگر تم کرامت شاہ کے بیٹے ہو تو پھر تمہاری حالت اتنی خستہ کیوں ہو رہی ہے؟ میرا مطلب ہے تم براہ راست اپنی چیزوں کی واپسی کا مطالبہ کیوں نہیں کرتے؟ تم مطالبہ کر کے دیکھو، ہو سکتا ہے سرکار تمہاری بات مان جائے۔ ارے بھائی، تم بھی کیسی باتیں کرتے ہو؟ جن چیزوں کو سرکار اپنی تحویل میں لے لے وہ واپس کہاں ہوتی ہیں؟ یہ تو بحق سرکار ضبط ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ میرے والد صاحب کی جمع کی ہوئی چیزیں قومی ورثہ قرار دی جا چکی ہیں، لہٰذا ان کی واپسی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میرا خیال ہے کہ اب تم بھی یہ سمجھ گئے ہوگے کہ مجھے اس تہخانے کا علم کس طرح ہوا۔ میں اس محل کی تعمیر کے وقت تو نہیں تھا، لیکن والد مرحوم نے مجھے سب کچھ بتا دیا تھا۔ انہوں نے تہخانہ اس لیے تعمیر کروایا تھا کہ زیادہ قیمتی چیزیں اس میں رکھی جائیں، لیکن یہ اچھا ہی ہوا کہ والد صاحب نے اس کے راز سے کسی اور کو آگاہ نہیں کیا تھا، سوائے میرے اور ان کاریگروں کے۔ اس کا راز کوئی نہیں جانتا اور وہ کاریگر بھی اب مر کھپ گئے ہوں گے۔ کیا تم اپنی اس گفتگو کا کوئی ثبوت پیش کر سکتے ہو؟ ایک دو نہیں، ہزاروں۔ حکومت کی دستاویزات، تصاویر، لوگوں کی شہادتیں، سب یہ ثابت کر دیں گی کہ یہ عمارت
میرے والد مرحوم نے تعمیر کرائی تھی اور میں ان کی اکلوتی اولاد ہوں۔ والد صاحب کے ساتھ میری کئی تصاویر ہیں۔ اس کے علاوہ ہزاروں لوگ گواہی دینے کے لیے موجود ہیں۔ مجھے یقین آ گیا۔ لیکن بھائی یہ تمہارا نام کیسا ہے؟ برکت۔ میں نے تو سنا ہے کہ نوابوں کے نام بڑے باروب ہوا کرتے ہیں۔ وہ ہنس پڑا۔ میرے دوست، میرا نام بھی بہت باروب ہے، یعنی معظم علی، لیکن ہمارے ہاں شگون کے طور پر بھی کچھ نام رکھے جاتے ہیں، تو یہ برکت میرا شگون کا نام ہے۔ والدین کا خیال تھا میری پیدائش کے بعد میرے والد کی جائیداد و وقار میں برکت ہوگی، لیکن ہوا یہ کہ سب کچھ سرکار کی نظر ہو گیا۔ اب اگر تم چاہو تو مجھے معظم علی بھی کہہ سکتے ہو۔ نہیں نہیں، برکت ہی ٹھیک ہے۔ میرا خیال ہے تم اپنے چہرے سے نقاب ہٹائی دو، ہم ایک دوسرے پر اعتماد کرنے لگے ہیں۔ اگر تم ایسا سمجھتے ہو تو ٹھیک ہے، ہٹا دیتا ہوں۔ برکت نے اپنے چہرے سے نقاب اچھال کر ایک طرف ڈال دی۔ دل راج حیرت سے اس کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ وہ ایک خوبصورت آدمی تھا، اس کی عمر بھی زیادہ نہیں تھی، سرخ و سفید چہرہ، بڑی بڑی آنکھیں، بھرا ہوا سڈول جسم، وہ واقعی کوئی نواب لگتا تھا۔ دل راج نے محسوس کیا کہ وہ اس شخص سے مروب ہوتا جا رہا ہے۔ تو اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میرا مطلب ہے کہ تم نے ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے کچھ سوچا ہے یا حکومت کے پاس ہی رہنے دو گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان چیزوں پر میرا حق ہے اور یہ میرے پاس آئیں گی۔ میں اس عمارت کو تو اٹھا کر نہیں لے جا سکتا، لیکن یہاں رکھی ہوئی چیزیں ادھر سے ادھر کی جا سکتی ہیں، اور میں نے ان کو ٹھکانے لگانے کا بندوبست بھی کر دیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ شاید پوری دنیا میں یہ پہلا واقعہ ہوگا کہ پورا کا پورا میوزیم غائب کر دیا گیا ہو۔ کیا مطلب؟ کیا تم اس پوری عمارت کو خالی کر دینا چاہتے ہو؟ ہاں، لیکن آہستہ آہستہ، ایک ساتھ نہیں، ورنہ ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا۔ اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ کیا اس پر میرا حق ہے یا نہیں؟ اگر تمہاری کہانی درست ہے تو پھر واقعی یہ سب کچھ تمہارا ہی ہے، لیکن میری دولت کس طرح واپس دلواؤ گے یہ تو بتاؤ۔ میں نے کہا نا کہ اس مجسمے سے تمہاری دولت چرا کر لے جانے والا ایک ایسا شخص ہے جسے یہاں کے محافظ کتے بہت اچھی طرح پہچانتے ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ رات کے وقت کون یہاں آ سکتا ہے، چنانچہ میرے لیے اس پر ہاتھ ڈالنا مشکل نہیں ہے۔ ویسے اگر تم کوئی حرج نہ سمجھو تو مجھے یہ بتا دو کہ اس مجسمے میں کتنی دولت تھی؟ کیا کرو گے پوچھ کر؟ کچھ نہیں، کم از کم اندازہ ہو جائے گا کہ تمہارے بھاگ دوڑ جائز بھی ہے یا نہیں، یا صرف ایک معمولی رقم کے لیے تم نے سب کچھ کیا ہے۔ اس کے اندر تقریباً 2 کروڑ کا سانسہ تھا۔ کیا؟ برکت ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ 2 کروڑ؟ ہاں، نقد رقم کے علاوہ سونے کے بیش قیمت زیورات اور ہیرے جواہرات بھی تھے۔ خدا کی پناہ، تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ برکت اضطراب کے عالم میں ٹہلنے لگا۔ پھر اس نے دل راج کو دیکھا۔ کاش اگر مجھے پہلے سے معلوم ہو جاتا کہ اس مجسمے کے اندر اتنی دولت چھپی ہوئی ہے تو میں اب تک اس مجسمے کو ہی غائب کر چکا ہوتا، لیکن اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میں ایک اصول پسند آدمی ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میں تمہاری دولت کو ہضم کر جاؤں۔ اب تم آؤ میرے ساتھ، ورنہ وہ آدمی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اتنی دولت پا کر کوئی ہمارے انتظار میں نہیں بیٹھا رہ سکتا۔ دل راج نے کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن برکت کے تیور ایسے ہو رہے تھے جیسے وہ کچھ سننے کے موڈ میں نہ ہو۔ اس نے ایک طرف گرا ہوا پستول بھی اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لیا۔ وہ بہت ہی جلد بازی کا مظاہرہ کرا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ دولت دیر ہونے پر واقعی دل راج کے ہاتھوں سے نکل سکتی تھی۔ برکت اسے انہی سیڑھیوں پر لے آیا جہاں وہ خفیہ لیور تھا، جس کو دبانے سے تہخانے سے باہر جانے کا راستہ نمودار ہوتا تھا۔ دل راج اس بار بھی نہ دیکھ سکا کہ برکت نے دیوار کے کس حصے پر ہاتھ رکھا تھا۔ بس پہلے کی طرح اس بار بھی ایک راستہ نمودار ہو گیا تھا۔ وہ دونوں اس راستے کے ذریعے ہال میں آ گئے۔ وہ دیوار پہلے کی طرح اپنی جگہ پر آ گئی، راستہ غائب ہو چکا تھا۔ ہال میں خاموشی تھی، کوئی محافظ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ برکت نے دل راج کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے کہ اچانک اس ہال میں کسی کی آواز گونج اٹھی۔ خبردار، بھاگنے کی کوشش مت کرنا، تم جہاں پر ہو وہیں کھڑے رہو۔